अस्सलाम वालेकुम। इस नावल की अगली किस्त 2 दिन बाद आया करेगी। रूह यारम किस्त नंबर 27। मैंने कहा माफ़ी मांगो मुझसे और भूल जाओ इस लड़की को। विक्रम धाड़ा था। कमरे के अंदर आती कुछ आवाज़ें सुनती रूह इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। वो तो अब तक ये भी नहीं समझी थी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो लोग रूह के लिए यारम से कोई मुतालबा कर रहे हैं? कभी आवाज़ तेज़ हो जाती तो कभी आहिस्ता। वो इनकी मुकम्मल बात तक नहीं सुन पा रही थी। जल्दी फैसला करो। डेवल जिंदा रहकर मुझसे वापस दोस्ती करना चाहोगे या मैं तुम्हें मार कर मिसाल कायम करूं? वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें अभी तुम्हारी बीवी को किडनैप हुए 10 मिनट नहीं हुए और तू मेरे सर पे आ पहुंचे हो। रूह कहाँ है विक्रम? वो इसकी बात काट कर एक बार फिर से चिल्लाया। डेवल भूलो मत, ये मेरा एरिया है और मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर अंदर मौत के घाट उतार सकता हूँ। और इसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ, इससे पहले कि विक्रम अपनी बात मुकम्मल करता, यारम ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा चाकू निकालकर इसकी तरफ फेंका, जो इसके गले के बीचों बीच अटका था। अगले ही लम्हे विक्रम जमीन पर गिरा था। गुंडों ने दादा की तरफ बढ़ने की कोशिश की और साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि वो लोग विक्रम तक पहुंचते, यारम तेजी से पीछे आकर इसकी गर्दन पर इनके चाकू पर अपना हाथ मजीद दबा चुका था। वो दर्द से बुलबुला उठा। क्या करेगा तू मेरी रूह के साथ? क्या करेगा तू मेरी दोस्त के साथ? बोल साले। कमजोरी कमजोरी बोल रहा था ना तू? तो सुन ले। हाँ, वो लड़की मेरी कमजोरी है। कमजोरी कमजोरी से कहीं ज्यादा वो लड़की मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मेरी जान है वो। तो मेरी जान की जान लेने की कोशिश करे। कैद जो धक्का देकर इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला। रूह कहाँ है? खिजर ने एक गुंडे को दबोचते हुए पूछा। वो सामने वाले कमरे में है, वो अपना आप छुड़ाते हुए बोला। थैंक यू। ठाव साथ ही खिजर ने इसके सीने के बीचों बीच गोली चला दी। अच्छा आदमी था, खिजर ने अफसोस से कहा। अबे था नहीं है। शारफ ने इसका ध्यान जमीन पर आदमी की तरफ दलाया था। था। खिजर ने एक बार फिर से गन लोड की और इसे 2 गोलियां और मार डाली। अब तो था ना? इसने शारफ से कंफर्म करना चाहा। शारफ ने एक नज़र ज़मीन पर पड़ी आदमी पर डाली और फिर एहसान करने वाले अंदाज में कहा, और साथ ही फुर्ती से सामने खड़े आदमी को लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। एक एक करके सारे ही गुंडे अब ज़मीन पर पड़े थे। कुछ डेवल से अपने किए की माफ़ी मांग रहे थे तो कुछ खूंखार नज़रों से इसकी तरफ देख रहे थे। शारफ दादा हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। उन्हें मेहमान बनाकर हमारे कैद खाने में शान और शौकत से रखाओ। यारम ने शारफ को मुखातिब करते हुए कहा है। फिक्र रखो, बेफिक्र रहो, डेवल दादा की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। शारफ बोला। मैं रूह को निकालता हूँ। खिज़र सोचते हुए इस कमरे की तरफ बढ़ा। शारफ, तुम दादा को संभालो और यहाँ से निकलो। यारम ने एक झटके से दादा को इसकी तरफ किया, जो अभी तक दर्द से बिलबिला रहा था। खून से पूरी कमीज लाल हो चुकी थी। चलिए, दादा आपकी खिदमत करते हैं। शारफ ने इसके दोनों हाथ बांध कर आगे की तरफ धक्का दिया, जबकि यारम ने अपने कंधे के जख्म से कमीज अलग की। जख्म इतना गहरा था
کہ اسے فوراً فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت اسے روح سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ خضر کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا جب پیچھے سے کسی نے اپنے شکنجے میں جگڑا۔ خضر تیزی سے دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا۔ کمرے میں روشنی سے اس کی آنکھیں چنچنائیں۔ خضر تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو روح؟ خضر اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ بھائی، اپنے قریب اپنا دیکھ کر وہ سسک اٹھی۔ وہ اپنے اپنوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ روح بے اختیار اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری گڑیا، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم آ گئے ہیں نا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ پیار سے لگائے بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ اٹھاتا، نظر اس کے پیر پر پڑی۔ روح، تمہیں کتنا بڑا زخم آیا ہے، چابی کہاں ہے؟ اس نے بیڑیوں کو کھینچنے کی کوشش کی۔ درد ہو رہا ہے، سن سن کرتے بولتی خضر کو اتنی کیوٹ لگی کہ وہ بمشکل اپنی ہنسی دبا کر اٹھا۔ میں چابی ڈھونڈ کے لاتا ہوں، جلدی آئیے گا بھائی، روح نے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ بس گڑیا، میں ابھی آیا، بس 2 منٹ میں چابی ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ انہیں سال بعد اس نے کسی کو گڑیا کہہ کر پکارا تھا۔ باہر نکل کر آگے پیچھے ہر طرف چابی ڈھونڈنے لگا۔ روح خضر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اب اپنے آپ کو سنبھالتی بڑی مشکل سے کھڑی ہو کر بھیڑیاں گھسیٹتے دروازے کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن یہاں پر اس نے جو منظر دیکھا تھا، اس نے روح کا بھروسہ نہیں بلکہ روح کو توڑ کر رکھ دیا۔ بالکل سامنے اس کا یارم کسی کو گولیوں سے چھلنی کر چکا تھا۔ ہاں، وہ یارم ہی تھا، اس کا یارم۔ روح بے یقینی سے سامنے یارم کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ روح کی سانس رکنے لگی۔ یارم اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ روح، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے میں اپنے یارم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون تھا یہ شخص؟ اس کا یارم تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ وہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا یارم ایسا تو نہیں تھا، یہ تو کوئی حیوان تھا، جس کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ بے دردی سے لوگوں کی جان لے رہا تھا۔ وہ اس کا یارم نہیں تھا۔ یارم، روح کو چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ گہری ہوئی ہے۔ خضر چابی لے کر آیا۔ ڈیول کو بہت چوٹ لگی ہے، پیر بری طرح سے زخمی ہے۔ یارم کے کندھے سے خون نکل رہا تھا، جبکہ خضر کے ہاتھ سے بھی پانی کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ لیکن شاید یہ لوگ درد نامی چیز سے نا واقف تھے۔ سارم کا ایک ایک لفظ سچ تھا، اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا تھا۔ یارم انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، ڈیول شیطانوں کا بادشاہ۔ خضر نے چابی کی مدد سے بیڑیاں کھول دیں۔ زخم بہت گہرا نہیں تھا، لیکن یارم بہت احتیاط سے اس کا پیر دیکھ رہا تھا۔ روح، ہم سب سے پہلے ہسپتال ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تمہیں بہت چوٹ لگی ہے، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اس کے چہرے پر دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ یارم نے
اس کے چہرے پر اپنے لیے بے یقینی دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی بے اعتباری دیکھ کر اس کو دوبارہ دیکھنے کی یارم اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ یارم اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کر پایا۔ یارم کو کچھ گڑبڑ ہونے کا اندازہ تھا، لیکن فی الحال اسے اگنور کر گیا۔ اس نے کب اسے اٹھایا اور کب لا کر گاڑی میں بٹھایا، اسے ہوش نہ تھا۔ ہوش تھا تو بس اتنا کہ یارم نے اس کا یقین توڑا ہے۔ گاڑی اسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ یارم یہاں بھی احتیاط سے اسے اٹھا کر اندر لایا۔ وہ سارے راستے ایک لفظ نہ بولی، پر اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ خضر اور یارم نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ خضر پریشان تھا، کیونکہ جب روح کے سامنے آیا تھا تو وہ اس سے بات کر رہی تھی، پھر اچانک نہ جانے کیا ہو گیا کہ روح اس سے بھی منہ پھیر گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیر کی پٹی کی۔ یارم کو اس کی خاموشی بہت ڈسٹرب کر رہی تھی، اس لیے یارم نے ڈاکٹر کو اس کا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ذہنی دباؤ کا شکار بتایا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ فی الحال کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ روح کو نیند کا انجیکشن دے دیا تھا کہ وہ پرسکون ہو جائے۔ وہ جب اسے گھر لے کے آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لایا۔ وکرم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ وہ روح کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وکرم سے مخاطب تھا۔ 26 منٹ آج روح اس سے دور ہوئی تھی۔ 26 منٹ میں یارم اس تک پہنچ گیا تھا، لیکن 26 منٹ میں اس نے اپنا بہت کچھ گنوا دیا تھا۔ روح کا یقین، روح کی محبت، روح پر اپنا حق کو اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ کتنا اور کس حد تک جان چکی ہے۔ وہ اس کی نظروں کو جتنا چاہے اگنور کرے، لیکن سچ یہ تھا کہ ایک بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں اپنے گھر پر تھی۔ خضر کسی دوسرے ملک نہیں چلی گئی تھی۔ روح کیسی ہے؟ لیلا نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روح یارم کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یارم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو پتہ چل چکا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی لیلا، اس نے کس طرح سے اپنا ہاتھ ہسپتال میں میرے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ وہ ان لوگوں سے نہیں بلکہ ہم لوگوں سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ ہمیں کتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ لیلا، خضر نے پریشانی سے کہا، اب کیا وہ یارم کے ساتھ ہے؟ میرا مطلب ہے اس بارے میں روح نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ وہ سب کو جان چکی ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا چلا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ لیلا، تم پریشان مت ہو خضر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لیلا، مجھے بہت سالوں کے بعد یہ رشتہ ملا ہے، میں اپنی بہن کو کھونا نہیں چاہتا۔ خضر نے بے بسی سے کہا۔ ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ یارم نے اسے گولی مار دی
وہ چلایا درد کی شدت سے، موت کے خوف سے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اس کی چیخو پکار اگنور کرتا ایک اور گولی اس کے سینے کے آر پار کر گیا۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ وہ شخص اپنا دم توڑ گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے یقینی سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اس جگہ پر نہیں تھی، وہ تو اپنے گھر میں تھی۔ یارم اس کے بالکل قریب تھا۔ یارم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر رکھا تھا۔ وہ نیند میں تھا۔ دن کا منظر کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ کل رات وہ کتنی خوش تھی۔ اس کی سالگرہ تھی۔ کل یارم اسے بہت بڑا سرپرائز دینے والا تھا۔ ہاں، سرپرائز دیا تھا۔ یارم نے اسے اپنا اصل چہرہ دکھا کر روح کو کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں سے آزاد کیا اور اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اس کا شوہر ایک درندہ تھا، معصوم لوگوں کی جان لینے والا ایک درندہ۔ یارم کی باتیں ایک بار پھر سے اسے یاد آنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس شخص کا گریبان پکڑ کر پوچھے اس کا کون سا چہرہ اصل ہے۔ وہ جس سے روح نے محبت کی تھی، یا وہ جو آج سے روح دکھایا تھا۔ اگر وہ ایسا تھا تو کیوں اسے دھوکے میں رکھا؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ خضر، شارف، لیلی سب ایک جیسے تھے۔ روح انجانے بھی انسانی روپ میں دیکھنے والے بھیڑیوں کے بیچ میں تھی، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کیسے ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کے رہ سکتی ہے؟ وہ کیسے ان لوگوں کے بیچ رہے گی؟ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے، کم از کم قاتل تو نہیں تھے۔ مجھے سارنگ کو بتانا چاہیے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ مجھے میرے گھر پہنچانے میں میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، روح نے سوچا۔ وہ کمرے میں آئی اور یارم اب تک آرام سے سو رہا تھا۔ کیسے کسی کی جان لے کر کوئی شخص کیسے سکون سے سو سکتا تھا؟ کیا اسے خوف خدا نہیں تھا؟ کیا اس نے اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا تھا؟ یارم کا دن والا روپ یاد آتے ہی خوف سے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ ہمت باندھ کر بیڈ کے قریب آئی اور یارم کا فون اٹھایا۔ جہاں پاس ورڈ اس کا نام تھا، کیا اس شخص کی پہچان کی طرح اس کا پیار بھی جھوٹا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور یارم کے فون سے اپنے فون میں سارنگ کا نمبر سیو کیا اور فون واپس وہیں پر رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ اپنا فون اٹھا کر باہر لائی اور سارنگ کے نمبر پر کال کی، لیکن نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار کوشش کے باوجود بھی نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار "یو کین اونلی کال دس نمبر" فون پر ایک میسیج آتا، "یو کین اونلی کال دس نمبر" سامنے آ جاتا۔ وہ اسے بک کر کے پھر سے سارنگ کا نمبر ملانے کی کوشش کرتی۔ "بیبی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟" پیچھے سے یارم کی آواز پر کام کر رہ گئی۔ "تم یہاں کیا کر رہی ہو؟" روح وہ اس کے پیچھے کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون وہ دیکھ چکا تھا۔ اچھا، فاطمہ بی بی سے بات کر رہی تھی۔
بیبی یہ کوئی وقت ہے ان سے بات کرنے کا؟ چلو آؤ اندر، تمہارے فون سے نہیں لگے گا ان کا نمبر۔ آؤ میں فون ملا کے دیتا ہوں۔ میرے خیال میں اس وقت وہاں بھی بہت رات ہو چکی ہوگی، تم کام کیوں رہی ہو؟ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ چلو آؤ، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف آنے لگا۔ روح کا سارا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ روح نے بامشکل اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام۔ بیبی تم اس طرح سے کام کیوں رہی ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ تم کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ روح بے جان وجود کو اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ تم پلیز کچھ کھا لو، اس طرح سے تم مزید بیمار ہو جاؤ گی، وہ فکر مندی سے کہتا اسے کچن کی طرف لے جانے لگا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ ہاں بیبی، لیکن کھانا کھانا پڑے گا۔ نہ تم یہاں پر بیٹھو، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ وہ اسے زبردستی چیئر پر بٹھا کر کھانا گرم کرنے لگا۔ آج کی شام میں بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، آج کی شام جو سرپرائز آپ نے مجھے دیا ہے وہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اس سے شرم دلانے کی کوشش کی۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، آواز میں واضح کپ کپاہٹ تھی۔ یارم نے اس کی بات سن کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ بیبی یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ تم سے پھر سے جھوٹ بولا گیا ہے اور تم یقین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سید یارم کاظمی، وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اگتی چلا کر بولی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر نہ جانے کیوں یارم مسکرا دیا، پھر کافی دیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا اور پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ روح تم جانتی ہو نہ آئی لو یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نہ جانے اسے کیا کہنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ روح کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ روح نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ روح تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شخص کو مارتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے اسے کیوں مارا۔ وہ تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے، تمہیں مارنا چاہتے تھے۔ روح صرف میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ روح کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ یارم نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے اتنی اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ روح تم سے پیار کرتا اس لیے برداشت کر رہا ہوں۔